बाबू गोपीनाथ, सआदत हसन मंटो। बाबू गोपीनाथ से मेरी मुलाकात सन 40 में हुई। उन दिनों मैं बम्बई का एक हफ्तावार पर्चा एडिट किया करता था। दफ्तर में अब्दुल रहीम सेंडू एक नाटे कद के आदमी के साथ दाखिल हुआ। मैं उस वक्त लीड लिख रहा था। सेंडू ने अपने मखसूस अंदाज में बाआवाज़ बुलंद मुझे आदाब किया और अपने साथी से मुतारिफ़ कराया। मंटो साहब, बाबू गोपीनाथ से मिलिए। मैंने उठकर उससे हाथ मिलाया। सेंडू ने हस्बे आदत मेरी तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए। बाबू गोपीनाथ, तुम हिंदुस्तान के नंबर 1 राइटर से हाथ मिला रहे हो। लिखता है तो धड़न तख्ता हो जाता है लोगों का। ऐसी ऐसी कंटिन्यूटली मिलाता है कि तबीयत साफ़ हो जाती है। पिछले दिनों वो क्या चुटकुला लिखा था आपने मंटो साहब? मिस खुर्शीद ने कार ख़रीदी। अल्लाह बड़ा कारसाज है। क्यों बाबू गोपीनाथ, है एंटी की पेंटीपो? अब्दुल रहीम सेंडू के बातें करने का अंदाज़ बिल्कुल निराला था। कंटिन्यूटली, धड़न तख्ता और एंटी की पेंटीपो ऐसे अल्फाज उसकी अपनी इख्तिरा थे जिनको वो गुफ्तगू में बेतकल्लुफ़ इस्तेमाल करता था। मेरा तारुफ़ कराने के बाद वो बाबू गोपीनाथ की तरफ मुतवज्जह हुआ, जो बहुत मरूब नज़र आता था। आप हैं बाबू गोपीनाथ, बड़े खाना ख़राब, लाहौर से झक मारते मारते बम्बई तशरीफ़ लाए हैं। साथ कश्मीर की एक कबूतरी है। बाबू गोपीनाथ मुस्कुराया। अब्दुल रहीम सेंडू ने तारुफ़ को नाकाफ़ी समझकर कहा, नंबर 1 बेवकूफ़ हो सकता है तो वो आप हैं। लोग इनके मस्का लगा कर रुपया बटोरते हैं। मैं सिर्फ बातें करके इनसे हर रोज़ पोल्सन बटर के 2 पैकेट वसूल करता हूँ। बस मंटो साहब, ये समझ लीजिए कि बड़े एंटी फ्लोजेस्टिन किस्म के आदमी हैं। आप आज शाम को इनके फ्लैट पर ज़रूर तशरीफ़ लाइए। बाबू गोपीनाथ ने, जो खुदा मालूम क्या सोच रहा था, चौंक कर कहा, हाँ हाँ ज़रूर तशरीफ़ लाइए मंटो साहब। फिर सेंडू से पूछा, क्यों सेंडू, क्या आप कुछ इसका शगल करते हैं? अब्दुल रहीम सेंडू ने ज़ोर से कहकहा लगाया, अजी हर किस्म का शगल करते हैं। तो मंटो साहब, आज शाम को ज़रूर आइएगा। मैंने भी पीनी शुरू कर दी है, इसलिए कि मुफ्त मिलती है। सेंडू ने मुझे फ़्लैट का पता लिखा दिया, जहां मैं हस्बे वादा शाम को 6 बजे के करीब पहुंच गया। 3 कमरे का साफ़ सुथरा फ्लैट था, जिसमें बिल्कुल नया फर्नीचर सजा हुआ था। सेंडू और बाबू गोपीनाथ के अलावा बैठने वाले कमरे में 2 मर्द और 2 औरतें मौजूद थीं, जिनसे सेंडू ने मुझे मुतारिफ़ कराया। एक था गफ़्फ़ार साईं, तहमत पोश, पंजाब का ठेठ साईं, गले में मोटे मोटे दानों की माला। सेंडू ने उसके बारे में कहा, आप बाबू गोपीनाथ के लीगल एडवाइज़र हैं। मेरा मतलब समझ जाइए, जिस आदमी की नाक बहती हो या जिसके मुंह में से लुआब निकलता हो, पंजाब में खुदा को पहुंचा हुआ दुर्वैश बन जाता है। ये भी बस पहुंचे हुए हैं या पहुंचने वाले हैं। लाहौर से बाबू गोपीनाथ के साथ आए हैं क्योंकि इन्हें वहाँ कोई और बेवकूफ़ मिलने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ आप बाबू साहब से करीबन एक सिगरेट और स्कॉच विस्की के पैक पीकर दुआ करते रहते हैं कि अंजाम नेक हो। गफ़्फ़ार साईं ये सुनकर मुस्कुराता रहा। दूसरे मर्द का नाम था ग़ुलाम अली, लंबा तड़ंगा जवान, कसरती बदन, मुंह पर चेचक के दाग। इसके मुताल्लिक़ सेंडू ने कहा, ये मेरा शागिर्द है, अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चल रहा है। लाहौर की एक नामी तवाइफ की कुंवारी लड़की इस पर आशिक़ हो गई। बड़ी बड़ी कंटिन्यूटलियाँ मिलाई गईं इसको फांसने के लिए, मगर इसने कहा डू और डाई, मैं लंगोट का पक्का रहूँगा। एक तकिए में बातचीत पीते करते बाबू गोपीनाथ से मुलाकात हो गई। बस उस दिन से उनके साथ चिमटा हुआ है। हर रोज़ करीबन 1 का डब्बा और खाना पीना मुकर्रर है। ये सुनकर ग़ुलाम अली भी मुस्कुराता रहा। गोल चेहरे वाली एक सुर्ख़ सफ़ेद औरत थी। कमरे में दाखिल होते ही मैं समझ गया था कि वही कश्मीर की कबूतरी है जिसके मुतालिक सेंडू ने दफ्तर में ज़िक्र किया था। बहुत साफ़ सुथरी औरत थी, बाल छोटे थे, ऐसा लगता था कटे हुए हैं, मगर दर हकीकत ऐसा नहीं था। आँखें शफ़ाफ़ और चमकीली थीं। चेहरे के खतूत से साफ ज़ाहिर होता था कि बेहद अल्लड़ और ना तजर्बेकार है। सेंडू ने उससे तारुफ़ कराते हुए कहा, ज़ीनत बेगम। बाबू साहब प्यार से ज़ीनू कहते हैं। एक बड़ी खर्राट नायका कश्मीर से ये सेब तोड़कर लाहौर ले आई। बाबू गोपीनाथ को अपनी CID से पता चला और एक रात ले उड़े। मुकदमेबाजी हुई। तकरीबन 2 महीने तक पुलिस ऐश करती रही। आखिर बाबू साहब ने मुकदमा जीत लिया और इसे यहाँ ले आए।
دھڑن تختہ۔ اب گہرے سانولے رنگ کی عورت باقی رہ گئی تھی جو خاموش بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی۔ آنکھیں سرخ تھیں جن سے کافی بے حیائی مترشح تھی۔ بابو گوپی ناتھ نے اس کی طرف اشارہ کیا اور سینڈو سے کہا، اس کے متعلق بھی کچھ ہو جائے۔ سینڈو نے اس عورت کی ران پر ہاتھ مارا اور کہا، جناب یہ ہے ٹین پوٹی فل 40، مسز عبد الرحیم سینڈو عرف سردار بیگم۔ آپ بھی لاہور کی پیداوار ہیں۔ سن 36 میں مجھ سے عشق ہوا، 2 برسوں ہی میں میرا دھڑن تختہ کر کے رکھ دیا۔ میں لاہور چھوڑ کر بھاگا۔ بابو گوپی ناتھ نے اسے یہاں بلوا لیا ہے تاکہ میرا دل لگا رہے۔ اس کو بھی 1 ڈبہ کریون اے کا راشن میں ملتا ہے۔ ہر روز شام کو 2.5 روپے کا مورفیا کا انجیکشن لیتی ہے۔ رنگ کالا ہے لیکن ویسے بڑی ٹٹ فار ٹیٹ قسم کی عورت ہے۔ سردار نے ایک ادا سے صرف اتنا کہا، بکواس نہ کر۔ اس ادا میں پیشہ ور عورت کی بناوٹ تھی۔ سب سے متعارف کرانے کے بعد سینڈو نے حسب عادت میری تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ میں نے کہا، چھوڑو یار، آؤ کچھ باتیں کریں۔ سینڈو چلایا، بوائے وسکی اینڈ سوڈا۔ بابو گوپی ناتھ لگاؤ ہوا ایک سبزے کو۔ بابو گوپی ناتھ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 100 کے نوٹوں کا ایک پلندہ نکالا اور ایک نوٹ سینڈو کے حوالے کر دیا۔ سینڈو نے نوٹ لے کر اس کی طرف غور سے دیکھا اور کھڑکھڑا کر کہا، او گاڈ، او میرے رب العالمین، وہ دن کب آئے گا جب میں بھی لب لگا کر یوں نوٹ نکالا کروں گا۔ جاؤ بھائی غلام علی، 2 بوتلیں جانی واکر اسٹل گوئنگ اسٹرانگ کی لے آؤ۔ بوتلیں آئیں تو سب نے پینا شروع کی۔ یہ شغل 2-3 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس دوران میں سب سے زیادہ باتیں حسب معمول عبد الرحیم نے کی۔ پہلا گلاس ایک ہی سانس میں ختم کر کے وہ چلایا، دھڑن تختہ منٹو صاحب، وسکی ہو تو ایسی۔ حلق سے اتر کر پیٹ میں انقلاب زندہ باد لکھتی چلی گئی ہے۔ جیو بابو گوپی ناتھ، جیو۔ بابو گوپی ناتھ بیچارہ خاموش رہا۔ کبھی کبھی البتہ وہ سینڈو کی ہاں میں ہاں ملا دیتا تھا۔ میں نے سوچا اس شخص کی اپنی رائے کوئی نہیں ہے، دوسرا جو بھی کہے مان لیتا ہے۔ ضعیف الاعتقادی کا ثبوت غفار سائیں موجود تھا، جسے وہ بقول سینڈو اپنا لیگل ایڈوائزر بنا کر لایا تھا۔ سینڈو کا اس سے دراصل یہ مطلب تھا کہ بابو گوپی ناتھ کو اس سے عقیدت تھی۔ یوں بھی مجھے دوران گفتگو میں معلوم ہوا کہ لاہور میں اس کا اکثر وقت فقیروں اور درویشوں کی صحبت میں کٹتا تھا۔ یہ چیز میں نے خاص طور پر نوٹ کی کہ وہ کھویا کھویا سا تھا، جیسے کچھ سوچ رہا تھا۔ میں نے چنانچہ اس سے ایک بار کہا، بابو گوپی ناتھ، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ وہ چونک پڑا۔ جی میں کچھ نہیں، یہ کہہ کر وہ مسکرایا اور زینت کی طرف ایک عاشقانہ نگاہ ڈالی۔ ان حسینوں کے متعلق سوچ رہا ہوں، اور ہمیں کیا سوچ ہوگی؟ سینڈو نے کہا، بڑے خانہ خراب ہیں یہ منٹو صاحب، بڑے خانہ خراب ہیں۔ لاہور کی کوئی ایسی طوائف نہیں جس کے ساتھ بابو صاحب کی کنٹینیوٹلی نہ رہ چکی ہو۔ بابو گوپی ناتھ نے یہ سن کر بڑے بھونڈے انکسار کے ساتھ کہا، اب کمر میں وہ دم نہیں منٹو صاحب۔ اس کے بعد واہیات گفتگو شروع ہو گئی۔ لاہور کی طوائفوں کے سب گھرانے گنے گئے، کون ڈیرے دار تھی، کون نٹنی تھی، کون کس کی نوچی تھی، نتھنی اتارنے کا بابو گوپی ناتھ نے کیا دیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ گفتگو سردار سینڈو، غفار سائیں اور غلام علی کے درمیان ہوتی رہی، ٹھیٹھ لاہور کے کوٹھوں کی زبان میں۔ مطلب تو میں سمجھتا رہا مگر بعض اصطلاحیں سمجھ میں نہ آئیں۔ زینت بالکل خاموش بیٹھی رہی، کبھی کبھی کسی بات پر مسکرا دیتی، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اسے اس گفتگو سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہلکی وسکی کا ایک گلاس بھی نہیں پیا۔ بغیر کسی دلچسپی کے سگریٹ بھی پیتی تھی تو معلوم ہوتا تھا اسے تمباکو اور اس کے دھوئیں سے کوئی رغبت نہیں، لیکن لطف یہ ہے کہ سب سے زیادہ سگریٹ اسی نے پیے۔ بابو گوپی ناتھ سے اسے محبت تھی، اس کا پتہ مجھے کسی بات سے نہ ملا۔ اتنا البتہ ظاہر تھا کہ بابو گوپی ناتھ کو اس کا کافی خیال تھا، کیونکہ زینت کی آسائش کے لیے ہر سامان مہیا تھا۔ لیکن ایک بات مجھے محسوس ہوئی کہ ان دونوں میں کچھ عجیب سا کھچاؤ تھا۔ میرا مطلب ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہونے کے بجائے کچھ ہٹے ہوئے سے معلوم ہوتے تھے۔ 8 بجے کے قریب سردار ڈاکٹر مجید کے ہاں چلی گئی کیونکہ اسے مورفیا کا انجیکشن لینا تھا۔ غفار سائیں 3 پیک پینے کے بعد اپنی تسبیح اٹھا کر قالین پر سو گیا۔ غلام علی کو ہوٹل سے کھانا لینے کے لیے بھیج دیا گیا۔ سینڈو نے اپنی دلچسپ بکواس جب کچھ عرصے کے لیے بند کی تو بابو گوپی ناتھ نے، جو اب نشے میں تھا، زینت کی طرف وہی عاشقانہ نگاہ ڈال کر کہا،
منٹو، میری زینت کے متعلق آپ کا خیال کیا ہے؟ میں نے سوچا کیا کہوں، زینت کی طرف دیکھا تو وہ جھینپ گئی۔ میں نے ایسے ہی کہہ دیا، بڑا نیک خیال ہے۔ بابو گوپی ناتھ سر ہو گیا۔ منٹو صاحب ہے بھی بڑی نیک لوگ، خدا کی قسم نہ زیور کا شوق ہے نہ کسی اور چیز کا۔ میں نے کئی بار کہا جانے من مکان بنوا دوں، جواب کیا دیا معلوم ہے آپ کو؟ کیا کروں گی مکان لے کر، میرا کون ہے؟ منٹو صاحب موٹر کتنے میں آ جائے گی؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ بابو گوپی ناتھ نے تعجب سے کہا، کیا بات کرتے ہیں آپ منٹو صاحب، آپ کو اور کاروں کی قیمت معلوم نہ ہو؟ کل چلیے میرے ساتھ، زینوں کے لیے ایک موٹر لیں گے۔ میں نے اب دیکھا ہے کہ بمبئی میں موٹر ہونی ہی چاہیے۔ زینت کا چہرہ رد عمل سے خالی رہا۔ بابو گوپی ناتھ کا نشہ تھوڑی دیر کے بعد بہت تیز ہو گیا۔ ہمتاً جذبات ہو کر اس نے مجھ سے کہا، منٹو صاحب آپ بڑے لائق آدمی ہیں، میں تو بالکل گدھا ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کل باتوں باتوں میں سینڈو نے آپ کا ذکر کیا، میں نے اسی وقت ٹیکسی منگوائی اور اس سے کہا مجھے لے چلو منٹو صاحب کے پاس۔ مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا، بہت گنہگار آدمی ہوں۔ وسکی منگاؤں آپ کے لیے؟ اور میں نے کہا نہیں، بہت پی چکے ہیں۔ وہ اور زیادہ جذباتی ہو گیا، اور پیجیے منٹو صاحب۔ یہ کہہ کر جیب سے 100 کے نوٹوں کا پلندہ نکالا اور ایک نوٹ جدا کرنے لگا، لیکن میں نے سب نوٹ اس کے ہاتھ سے لیے اور واپس اس کی جیب میں ٹھونس دیے۔ 100 روپے کا ایک نوٹ آپ نے غلام علی کو دیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ مجھے دراصل کچھ ہمدردی سی ہو گئی تھی بابو گوپی ناتھ سے۔ کتنے آدمی اس غریب کے ساتھ جونک کی طرح چمٹے ہوئے تھے۔ میرا خیال تھا بابو گوپی ناتھ بالکل گدھا ہے، لیکن وہ میرا اشارہ سمجھ گیا اور مسکرا کر کہنے لگا، منٹو صاحب اس نوٹ میں سے جو کچھ باقی بچا وہ یا تو غلام کی جیب سے گر پڑے گا یا… بابو گوپی ناتھ نے پورا جملہ بھی ادا نہیں کیا تھا کہ غلام علی نے کمرے میں داخل ہو کر بڑے دکھ کے ساتھ یہ اطلاع دی کہ ہوٹل میں کسی حرام زادے نے اس کی جیب سے سارے روپے نکال لیے۔ بابو گوپی ناتھ میری طرف دیکھ کر مسکرایا، پھر 100 روپے کا ایک نوٹ جیب سے نکال کر غلام علی کو دے کر کہا، جلدی کھانا لے آؤ۔ 5-6 ملاقاتوں کے بعد مجھے بابو گوپی ناتھ کی صحیح شخصیت کا علم ہوا۔ پوری طرح تو خیر انسان کسی کو بھی نہیں جان سکتا، لیکن مجھے اس کے بہت سے حالات معلوم ہوئے جو بے حد دلچسپ تھے۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ خیال کہ وہ پرلے درجے کا چغد ہے غلط ثابت ہوا۔ اس کو اس امر کا پورا احساس تھا کہ سینڈو، غلام علی اور سردار وغیرہ جو اس کے مصاحب بنے ہوئے تھے مطلبی انسان ہیں۔ وہ ان سے جھڑکیاں، گالیاں سب سنتا تھا، لیکن غصے کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، منٹو صاحب میں نے آج تک کسی کا مشورہ رد نہیں کیا۔ جب بھی کوئی مجھے رائے دیتا ہے میں کہتا ہوں سبحان اللہ۔ وہ مجھے بے وقوف سمجھتے ہیں، لیکن میں انہیں عقل مند سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ان میں کم از کم اتنی عقل تو تھی جو مجھ میں ایسی بے وقوفی کو شناخت کر لیا جن سے ان کا الو سیدھا ہو سکتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں شروع سے فقیروں اور کنجروں کی صحبت میں رہا ہوں۔ مجھے ان سے کچھ محبت سی ہو گئی ہے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے سوچ رکھا ہے کہ جب میری دولت بالکل ختم ہو جائے گی تو کسی تکیے میں جا بیٹھوں گا۔ رنڈی کا کوٹھا اور پیر کا مزار، بس یہ 2 جگہیں ہیں جہاں میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ رنڈی کا کوٹھا تو چھوٹ جائے گا اس لیے کہ جیب خالی ہونے والی ہے، لیکن ہندوستان میں ہزاروں پیر ہیں، کسی ایک کے مزار میں چلا جاؤں گا۔ میں نے اس سے پوچھا، رنڈی کے کوٹھے اور تکیے آپ کو کیوں پسند ہیں؟ کچھ دیر سوچ کر اس نے جواب دیا، اس لیے کہ ان دونوں جگہوں پر فرش سے لے کر چھت تک دھوکہ ہی دھوکہ ہوتا ہے۔ جو آدمی خود کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اس کے لیے ان سے اچھا مقام اور کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک اور سوال کیا، آپ کو طوائفوں کا گانا سننے کا شوق ہے؟ کیا آپ موسیقی کی سمجھ رکھتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، بالکل نہیں، اور یہ اچھا ہے کیونکہ میں کنسوری سے کنسوری طوائف کے ہاں جا کر بھی اپنا سر ہلا سکتا ہوں۔ منٹو صاحب مجھے گانے سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن جیب سے 10 یا 100 روپے کا نوٹ نکال کر گانے والی کو دکھانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ نوٹ نکالا اور اس کو دکھایا، وہ اسے لینے کے لیے ایک ادا سے اٹھی، پاس آئی تو نوٹ جراب میں اڑس لیا۔ اس نے جھک کر اسے باہر نکالا تو ہم خوش ہو گئے۔ ایسی بہت فضول سی باتیں ہیں جو ہم ایسے تماش بینوں کو پسند ہیں، ورنہ کون نہیں جانتا کہ رنڈی کے کوٹھے پر ماں باپ اپنی اولاد سے پیشہ کراتے ہیں اور مقبروں اور تکیوں میں انسان اپنے خدا سے۔ بابو گوپی ناتھ کا شجرہ نسب تو میں نہیں جانتا، لیکن اتنا معلوم ہوا کہ وہ ایک بہت بڑے کنجوس بنیے کا بیٹا ہے۔
باپ کے مرنے پر اسے 10 لاکھ روپے کی جائیداد ملی جو اس نے اپنی خواہش کے مطابق اڑانا شروع کر دی۔ بمبئی آتے وقت وہ اپنے ساتھ 50,000 روپے لایا تھا۔ اس زمانے میں سب چیزیں سستی تھیں، لیکن پھر بھی ہر روز تقریباً 100-125 روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ زینو کے لیے اس نے فیٹ موٹر خریدی، یاد نہیں رہا لیکن شاید 3,000 روپے میں آئی تھی۔ ایک ڈرائیور رکھا، لیکن وہ بھی لفنگے ٹائپ کا۔ بابو گوپی ناتھ کو کچھ ایسے ہی آدمی پسند تھے۔ ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھ گیا۔ بابو گوپی ناتھ سے مجھے تو صرف دلچسپی تھی، لیکن اسے مجھ سے کچھ عقیدت ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دوسروں کی بنسبت میرا بہت زیادہ احترام کرتا تھا۔ ایک روز شام کے قریب جب میں فلیٹ پر گیا تو مجھے وہاں شفیق کو دیکھ کر سخت حیرانی ہوئی۔ محمد شفیق توسی کہوں تو شاید آپ سمجھ لیں کہ میری مراد کس آدمی سے ہے۔ یوں تو شفیق کافی مشہور آدمی ہے، کچھ اپنی جدت طراز گائیکی کے باعث اور کچھ اپنی بزلہ سنج طبیعت کی بدولت، لیکن اس کی زندگی کا ایک حصہ اکثریت سے پوشیدہ ہے۔ بہت کم آدمی جانتے ہیں کہ 3 سگی بہنوں کو یکے بعد دیگرے 3-3 4-4 سال کے وقفے کے بعد داشتہ بنانے سے پہلے اس کا تعلق اس کی ماں سے بھی تھا۔ یہ بہت کم مشہور ہے کہ اس کو اپنی پہلی بیوی جو تھوڑے ہی عرصے میں مر گئی تھی اس لیے پسند نہیں تھی کہ اس میں طوائفوں کے غمزے اور عشوے نہیں تھے، لیکن یہ تو خیر ہر آدمی جو شفیق توسی سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتا ہے جانتا ہے کہ 40 برس کی عمر میں سینکڑوں طوائفوں نے اسے رکھا۔ یہ اس زمانے کی عمر ہے۔ اچھے سے اچھا کپڑا پہنا، عمدہ سے عمدہ کھانا کھایا، نفیس سے نفیس موٹر رکھی، مگر اس نے اپنی گرہ سے کسی طوائف پر ایک دمڑی بھی خرچ نہ کی۔ عورتوں کے لیے خاص طور پر جو کہ پیشہ ور ہوں، اس کی بزلہ سنج طبیعت جس میں میراثیوں کے مزاح کی ایک جھلک تھی بہت ہی جاذب نظر تھی۔ وہ کوشش کے بغیر ان کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ میں نے جب اسے زینت سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے دیکھا تو مجھے اس لیے حیرت نہ ہوئی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں نے صرف یہ سوچا کہ وہ دفتن یہاں پہنچا کیسے۔ ایک سینڈو اسے جانتا تھا مگر ان کی بول چال تو ایک عرصے سے بند تھی، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ سینڈو ہی اسے لایا تھا۔ ان دونوں میں صلح صفائی ہو گئی تھی۔ بابو گوپی ناتھ ایک طرف بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ میں نے شاید اس سے پہلے ذکر نہیں کیا، وہ سگریٹ بالکل نہیں پیتا تھا۔ محمد شفیق توسی میراثیوں کے لطیفے سنا رہا تھا، جس میں زینت کسی قدر کم اور سردار بہت زیادہ دلچسپی لے رہی تھی۔ شفیق نے مجھے دیکھا اور کہا، او بسم اللہ بسم اللہ، کیا آپ کا گزر بھی اس وادی میں ہوتا ہے؟ سینڈو نے کہا، تشریف لے آئیے اسرائیل صاحب، یہاں دھڑن تختہ۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا۔ تھوڑی دیر گپ بازی ہوتی رہی۔ میں نے نوٹ کیا کہ زینت اور محمد شفیق توسی کی نگاہیں آپس میں ٹکرا کر کچھ اور بھی کہہ رہی ہیں۔ زینت اس فن میں بالکل کوری تھی، لیکن شفیق کی مہارت زینت کی خامیوں کو چھپاتی رہی۔ سردار دونوں کی نگاہ بازی کو جیسے خلیفے اکھاڑے سے باہر بیٹھ کر اپنے پٹھوں کے داؤ پیچ کو دیکھتے ہیں۔ اس دوران میں بھی زینت سے کافی بے تکلف ہو گیا تھا۔ وہ مجھے بھائی کہتی تھی، جس پر مجھے اعتراض نہیں تھا۔ اچھی ملنسار طبیعت کی عورت تھی، کم گو، سادہ لوح، صاف ستھری۔ شفیق سے مجھے اس کی نگاہ بازی پسند نہیں آئی تھی۔ اول تو اس میں بھونڈا پن تھا، اس کے علاوہ کچھ یوں کہیے کہ اس بات کا بھی اس میں دخل تھا کہ وہ مجھے بھائی کہتی تھی۔ شفیق اور سینڈو اٹھ کر باہر گئے تو میں نے شاید بڑی بے رحمی کے ساتھ اس سے نگاہ بازی کے متعلق استفسار کیا، کیونکہ فوراً اس کی آنکھوں میں یہ موٹے موٹے آنسو آ گئے اور روتی روتی وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ بابو گوپی ناتھ جو ایک کونے میں بیٹھا حقہ پی رہا تھا اٹھ کر تیزی سے اس کے پیچھے گیا۔ سردار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے کچھ کہا، لیکن میں مطلب نہ سمجھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بابو گوپی ناتھ کمرے سے باہر نکلا اور آئیے منٹو صاحب کہہ کر مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ زینت پلنگ پر بیٹھی تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کر لیٹ گئی۔ میں اور بابو گوپی ناتھ دونوں پلنگ کے پاس کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بابو گوپی ناتھ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہنا شروع کیا، منٹو صاحب، مجھے اس عورت سے بہت محبت ہے۔ 2 برس سے یہ میرے پاس ہے۔ میں حضرت غوث اعظم جیلانی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس نے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اس کی دوسری بہنیں، میرا مطلب ہے اس پیشے کی دوسری عورتیں، دونوں ہاتھوں سے مجھے لوٹ کر کھاتی رہیں، مگر اس نے کبھی ایک زائد پیسہ مجھ سے نہیں لیا۔ میں اگر کسی دوسری عورت کے ہاں ہفتوں پڑا رہا تو اس غریب نے اپنا کوئی زیور گروی رکھ کر گزارا کیا۔ میں جیسا کہ آپ سے ایک دفعہ کہہ چکا ہوں، میں بہت جلد اس دنیا سے کنارہ کش ہونے والا ہوں۔ میری دولت اب کچھ دن کی مہمان ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی خراب ہو۔
میں نے لاہور میں اس کو بہت سمجھایا کہ تم دوسری طوائفوں کی طرف دیکھو، جو کچھ وہ کرتی ہیں سیکھو۔ میں آج دولت مند ہوں، کل مجھے بھکاری ہونا ہی ہے۔ تم لوگوں کی زندگی میں صرف ایک دولت کافی نہیں، میرے بعد تم کسی اور کو نہیں پھانسو گی تو کام نہیں چلے گا۔ لیکن منٹو صاحب، اس نے میری ایک نہ سنی، سارا دن شریف زادیوں کی طرح گھر میں بیٹھی رہتی۔ میں نے غفار سائیں سے مشورہ کیا، اس نے کہا بمبئی لے جاؤ اسے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ بمبئی میں اس کی 2 جاننے والی طوائفیں ایکٹریسیں بنی ہوئی ہیں، لیکن میں نے سوچا بمبئی ٹھیک ہے، 2 مہینے ہو گئے ہیں اسے یہاں لائے ہوئے۔ سردار کو لاہور سے بلایا ہے کہ اس کو سب گر سکھائے۔ غفار سائیں سے بھی یہ بہت کچھ سیکھ سکتی ہے۔ یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ اس کو یہ خیال تھا کہ بابو تمہاری بے عزتی ہوگی۔ میں نے کہا تم چھوڑو اس کو، بمبئی بہت بڑا شہر ہے، لاکھوں رئیس ہیں، میں نے تمہیں موٹر لے دی ہے، کوئی اچھا آدمی تلاش کر لو۔ منٹو صاحب، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میری دلی خواہش ہے کہ یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، اچھی طرح ہوشیار ہو جائے۔ میں اس کے نام آج ہی بینک میں 10,000 روپیہ جمع کرانے کو تیار ہوں، مگر مجھے معلوم ہے 10 دن کے اندر اندر یہ باہر بیٹھی ہوگی۔ سردار اس کی ایک ایک پائی اپنی جیب میں ڈال لے گی۔ آپ بھی اسے سمجھائیے کہ چالاک بننے کی کوشش کرے۔ جب سے موٹر خریدی ہے، سردار اسے ہر روز شام کو اپولو بندر لے جاتی ہے، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ سینڈو آج بڑی مشکلوں سے محمد شفیق کو یہاں لایا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس کے متعلق؟ میں نے اپنا خیال ظاہر کرنا مناسب خیال نہ کیا، لیکن بابو گوپی ناتھ نے خود ہی کہا، اچھا کھاتا پیتا آدمی معلوم ہوتا ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ کیوں زینو جانی، پسند ہے تمہیں؟ زینو خاموش رہی۔ بابو گوپی ناتھ سے جب مجھے زینت کو بمبئی لانے کی غرض و غایت معلوم ہوئی تو میرا دماغ چکرا گیا۔ مجھے یقین نہ آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں مشاہدے نے میری حیرت دور کر دی۔ بابو گوپی ناتھ کی دلی آرزو تھی کہ زینت بمبئی میں کسی اچھے مالدار آدمی کی داشتہ بن جائے یا ایسے طریقے سیکھ جائے جس سے وہ مختلف آدمیوں سے روپیہ وصول کرتے رہنے میں کامیاب ہو سکے۔ زینت سے اگر صرف چھٹکارا ہی حاصل کرنا ہوتا تو یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں تھی۔ بابو گوپی ناتھ ایک ہی دن میں یہ کام کر سکتا تھا، چونکہ اس کی نیت نیک تھی، اس لیے اس نے زینت کے مستقبل کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس کو ایکٹریس بنانے کے لیے اس نے کئی جعلی ڈائریکٹروں کی دعوتیں کی، گھر میں ٹیلی فون لگوایا، لیکن اونٹ کسی کروٹ نہ بیٹھا۔ محمد شفیق توسی تقریباً 1.5 مہینے آتا رہا، کئی راتیں بھی اس نے زینت کے ساتھ بسر کی، لیکن وہ ایسا آدمی نہیں تھا جو کسی عورت کا سہارا بن سکے۔ بابو گوپی ناتھ نے ایک روز افسوس اور رنج کے ساتھ کہا، شفیق صاحب تو خالی جنٹل مین ہی نکلے۔ ٹھسا دیکھیے، بیچاری زینت سے 4 چادریں، 6 تکیے کے غلاف اور 200 روپے نقد ہتھیا کر لے گئے۔ سنا ہے آج کل ایک لڑکی الماس سے عشق لڑا رہے ہیں۔ یہ درست تھا۔ الماس نذیر جان پٹیالے والی کی سب سے چھوٹی اور آخری لڑکی تھی۔ اس سے پہلے 3 بہنیں شفیق کی داشتہ رہ چکی تھیں۔ 200 روپے جو اس نے زینت سے لیے تھے، مجھے معلوم ہے الماس پر خرچ ہوئے تھے۔ بہنوں کے ساتھ لڑ جھگڑ کر الماس نے زہر کھا لیا تھا۔ محمد شفیق توسی نے جب آنا جانا بند کر دیا تو زینت نے کئی بار مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا اسے ڈھونڈ کر میرے پاس لائیے۔ میں نے اسے تلاش کیا، لیکن کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ ایک روز اتفاقیہ ریڈیو اسٹیشن پر ملاقات ہوئی۔ سخت پریشانی کے عالم میں تھا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ تمہیں زینت بلاتی ہے تو اس نے جواب دیا، مجھے یہ پیغام اور ذریعوں سے بھی مل چکا ہے، افسوس ہے آج کل مجھے بالکل فرصت نہیں۔ زینت بہت اچھی عورت ہے، لیکن افسوس ہے کہ بے حد شریف ہے۔ ایسی عورتوں سے جو بیویوں جیسی لگیں مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ شفیق سے مایوسی ہوئی تو زینت نے سردار کے ساتھ اپولو بندر جانا شروع کیا۔ 15 دنوں میں بڑی مشکلوں سے کئی گیلن پیٹرول پھونکنے کے بعد سردار نے 2 آدمی پھانسے۔ ان سے زینت کو 400 روپے ملے۔ بابو گوپی ناتھ نے سمجھا کہ حالات امید افزا ہیں، کیونکہ ان میں سے ایک نے، جو ریشمی کپڑوں کی مل کا مالک تھا، زینت سے کہا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ 1 مہینہ گزر گیا، لیکن یہ آدمی پھر زینت کے پاس نہ آیا۔ ایک روز میں جانے کس کام سے ہابنی روڈ پر جا رہا تھا کہ مجھے فٹ پاتھ کے پاس زینت کی موٹر کھڑی نظر آئی۔ پچھلی نشست پر محمد یاسین بیٹھا تھا، نگینہ ہوٹل کا مالک۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ موٹر تم نے کہاں سے لی؟ یاسین مسکرایا، تم جانتے ہو موٹر والی کو؟ میں نے کہا جانتا ہوں۔ تو بس سمجھ لو میرے پاس کیسے آئی۔ اچھی لڑکی ہے یار۔ یاسین نے مجھے آنکھ ماری۔ میں مسکرا دیا۔ اس کے چوتھے روز بابو گوپی ناتھ ٹیکسی پر میرے دفتر میں آیا۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ زینت سے یاسین کی ملاقات کیسے ہوئی۔
ایک شام اپولو بندر سے ایک آدمی لے کر سردار اور زینت نگینہ ہوٹل گئیں۔ وہ آدمی تو کسی بات پر جھگڑا کر کے چلا گیا، لیکن ہوٹل کے مالک سے زینت کی دوستی ہو گئی۔ بابو گوپی ناتھ مطمئن تھا، کیونکہ 10-15 روز کی دوستی کے دوران میں یاسین نے زینت کو 6 بہت ہی عمدہ اور قیمتی ساڑیاں لے دی تھیں۔ بابو گوپی ناتھ اب یہ سوچ رہا تھا کچھ دن اور گزر جائیں، زینت اور یاسین کی دوستی اور مضبوط ہو جائے تو لاہور واپس چلا جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ نگینہ ہوٹل میں ایک کرسچن عورت نے کمرہ کرائے پر لیا۔ اس کی جوان لڑکی میموریل سے یاسین کی آنکھ لڑ گئی، چنانچہ زینت بیچاری ہوٹل میں بیٹھی رہتی اور یاسین اس کی موٹر میں صبح شام اس لڑکی کو گھماتا رہتا۔ بابو گوپی ناتھ کو اس کا علم ہونے پر دکھ ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا، منٹو صاحب یہ کیسے لوگ ہیں؟ بھئی دل اچاٹ ہو گیا ہے تو صاف کہہ دو، لیکن زینت بھی عجیب ہے، اچھی طرح معلوم ہے کیا ہو رہا ہے، مگر منہ سے اتنا بھی نہیں کہتی۔ میاں اگر تم نے اس کرسچن چھوکری سے عشق لڑانا ہے تو اپنی موٹر کار کا بندوبست کرو، میری موٹر کیوں استعمال کرتے ہو؟ میں کیا کروں منٹو صاحب، بڑی شریف اور نیک بخت عورت ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تھوڑی سی چالاک تو بننا چاہیے۔ یاسین سے تعلق قطع ہونے پر زینت نے کوئی صدمہ محسوس نہ کیا۔ بہت دنوں تک کوئی نئی بات وقوع پذیر نہ ہوئی۔ ایک دن ٹیلی فون کیا تو معلوم ہوا بابو گوپی ناتھ غلام علی اور غفار سائیں کے ساتھ لاہور چلا گیا روپے کا بندوبست کرنے، کیونکہ 50,000 ختم ہو گئے تھے۔ جاتے وقت وہ زینت سے کہہ گیا تھا کہ اسے لاہور میں زیادہ دن لگیں گے، کیونکہ اسے چند مکان فروخت کرنے پڑیں گے۔ سردار کو مورفیا کے ٹیکوں کی ضرورت تھی، سینڈو کو پولسن مکھن کی، چنانچہ دونوں نے متحدہ کوشش کی اور ہر روز 3 آدمی پھانس کر لے آتے۔ زینت سے کہا گیا کہ بابو گوپی ناتھ واپس نہیں آئے گا، اس لیے اسے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ 100-125 روپے روز کے ہو جاتے، جن میں سے آدھے زینت کو ملتے، باقی سینڈو اور سردار دبا لیتے۔ میں نے ایک دن زینت سے کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے بڑے الہڑ پن سے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں بھائی جان، یہ لوگ جو کہتے ہیں مان لیتی ہوں۔ جی چاہا کہ بہت دیر پاس بیٹھ کر سمجھاؤں کہ جو کچھ تم کر رہی ہو ٹھیک نہیں۔ سینڈو اور سردار اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے تمہیں بیچ بھی ڈالیں گے، مگر میں نے کچھ نہ کہا۔ زینت اکتا دینے والی حد تک بے سمجھ، بے امنگ اور بے جان عورت تھی۔ اس کمبخت کو اپنی زندگی کی قدر و قیمت معلوم ہی نہ تھی۔ جسم بیچتی، مگر اس میں بیچنے والوں کا کوئی انداز تو ہوتا۔ واللہ مجھے بہت کوفت ہوتی تھی اسے دیکھ کر، سگریٹ سے، شراب سے، کھانے سے، گھر سے، ٹیلی فون سے، حتیٰ کہ اس صوفے سے بھی جس پر وہ اکثر لیٹی رہتی تھی اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بابو گوپی ناتھ پورے 1 مہینے کے بعد لوٹا۔ وہاں گیا تو وہاں فلیٹ میں کوئی اور ہی تھا۔ سینڈو اور سردار کے مشورے سے زینت نے باندرا میں ایک بنگلے کا بالائی حصہ کرائے پر لے لیا تھا۔ بابو گوپی ناتھ میرے پاس آیا تو میں نے اسے پورا پتہ بتا دیا۔ اس نے مجھ سے زینت کے متعلق پوچھا، جو کچھ مجھے معلوم تھا میں نے کہہ دیا، لیکن یہ نہ کہا کہ سینڈو اور سردار اس سے پیشہ کرا رہے ہیں۔ بابو گوپی ناتھ اب کے 10,000 روپیہ اپنے ساتھ لایا تھا، جو اس نے بڑی مشکلوں سے حاصل کیا تھا۔ غلام علی اور غفار سائیں کو وہ لاہور میں ہی چھوڑایا تھا۔ ٹیکسی نیچے کھڑی تھی۔ بابو گوپی ناتھ نے اصرار کیا میں بھی اس کے ساتھ چلوں۔ تقریباً 1 گھنٹے میں ہم باندرا پہنچ گئے۔ پالی ہل پر ٹیکسی چڑھ رہی تھی کہ سامنے تنگ سڑک پر سینڈو دکھائی دیا۔ بابو گوپی ناتھ نے زور سے پکارا، سینڈو! سینڈو نے جب بابو گوپی ناتھ کو دیکھا تو اس کے منہ سے صرف اتنا نکلا، دھڑن تختہ! بابو گوپی ناتھ نے اس سے کہا، آؤ ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ اور ساتھ چلو، لیکن سینڈو نے کہا، ٹیکسی ایک طرف کھڑی کیجئے، مجھے آپ سے کچھ پرائیویٹ باتیں کرنی ہیں۔ ٹیکسی ایک طرف کھڑی کی گئی۔ بابو گوپی ناتھ باہر نکلا تو سینڈو اسے کچھ دور لے گیا۔ دیر تک ان میں باتیں ہوتی رہیں۔ جب ختم ہوئیں تو بابو گوپی ناتھ اکیلا ٹیکسی کی طرف آیا۔ ڈرائیور سے اس نے کہا، واپس لے چلو۔ بابو گوپی ناتھ خوش تھا۔ ہم دادر کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، منٹو صاحب زینو کی شادی ہونے والی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، کس سے؟ بابو گوپی ناتھ نے جواب دیا، حیدرآباد سندھ کا ایک دولت مند زمیندار ہے، خدا کرے وہ خوش رہیں۔ یہ بھی اچھا ہوا جو میں عین وقت پر آ پہنچا۔ جو روپے میرے پاس ہیں ان سے زینو کا زیور بن جائے گا۔ کیوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے دماغ میں اس وقت کوئی خیال نہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ حیدرآباد سندھ کا دولت مند زمیندار کون ہے؟ سینڈو اور سردار کی کوئی جال سازی تو نہیں؟ لیکن بعد میں اس کی تصدیق ہو گئی کہ وہ حقیقتاً حیدرآباد کا متمول زمیندار ہے، جو حیدرآباد سندھ ہی کے ایک میوزک ٹیچر کی معرفت زینت سے متعارف ہوا۔ یہ میوزک ٹیچر زینت کو گانا سکھانے کی بے سود کوشش کیا کرتا تھا۔
ایک روز وہ اپنے مربی غلام حسین، یہ اس حیدرآباد سندھ کے رئیس کا نام تھا، کو ساتھ لے کر آیا۔ زینت نے خوب خاطر مدارات کی۔ غلام حسین کی پرزور فرمائش پر اس نے غالب کی غزل نکتہ چی ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے گا کر سنائی۔ غلام حسین 100 جان سے اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس کا ذکر میوزک ٹیچر نے زینت سے کیا۔ سردار اور سینڈو نے مل کر معاملہ پکا کر دیا اور شادی طے ہو گئی۔ بابو گوپی ناتھ خوش تھا۔ ایک دفعہ سینڈو کے دوست کی حیثیت سے وہ زینت کے ہاں گیا۔ غلام حسین سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس سے مل کر بابو گوپی ناتھ کی خوشی دگنی ہو گئی۔ مجھ سے اس نے کہا، منٹو صاحب خوبصورت، نوجوان اور بڑا لائق آدمی ہے۔ میں نے یہاں آتے ہوئے داتا گنج بخش کے حضور جا کر دعا مانگی تھی جو قبول ہوئی۔ بھگوان کرے دونوں خوش رہیں۔ بابو گوپی ناتھ نے بڑے خلوص اور بڑی توجہ سے زینت کی شادی کا انتظام کیا۔ 2000 کے زیور اور 2000 کے کپڑے بنوا دیے اور 5000 روپے نقد دیے۔ محمد شفیق توسی، محمد یاسین پروپرائٹر نگینہ ہوٹل، سینڈو میوزک ٹیچر، میں اور گوپی ناتھ شادی میں شامل تھے۔ دلہن کی طرف سے سینڈو وکیل تھے۔ ایجاب و قبول ہوا تو سینڈو نے آہستہ سے کہا، دھڑن تختہ۔ غلام حسین سرج کا نیلا سوٹ پہنے تھے۔ سب نے اس کو مبارکباد دی جو اس نے خندہ پیشانی سے قبول کی۔ کافی وجیح آدمی تھا۔ بابو گوپی ناتھ اس کے مقابلے میں اس کے سامنے چھوٹی سی بٹیر معلوم ہوتا تھا۔ شادی کی دعوتوں پر خورد و نوش کا جو سامان بھی ہوتا ہے، بابو گوپی ناتھ نے مہیا کیا تھا۔ دعوت سے جب لوگ فارغ ہوئے تو بابو گوپی ناتھ نے سب کے ہاتھ دھلوائے۔ میں جب ہاتھ دھونے کے لیے آیا تو اس نے مجھ سے بچوں کے انداز سے کہا، منٹو صاحب ذرا اندر جائیے اور دیکھیے زینو دلہن کے لباس میں کیسی لگتی ہے۔ میں پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا۔ زینت سرخ زربفت کا شلوار کرتا پہنے تھی۔ دوپٹہ بھی اسی رنگ کا تھا جس پر گوٹ لگی تھی۔ چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ تھا۔ حالانکہ مجھے ہونٹوں پر لپسٹک کی سرخی بہت بری معلوم ہوتی ہے، مگر زینت کے ہونٹ سجے ہوئے تھے۔ اس نے شرما کر مجھے آداب کیا تو بہت پیاری لگی، لیکن جب میں نے دوسرے کونے میں ایک مسیری دیکھی جس پر پھول ہی پھول تھے تو مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں نے زینت سے کہا، یہ کیا مسخرہ پن ہے؟ زینت نے میری طرف بالکل معصوم کبوتری کی طرح دیکھا۔ آپ مذاق کرتے ہیں بھائی جان، اس نے یہ کہا اور آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے۔ مجھے ابھی غلطی کا احساس بھی نہ ہوا تھا کہ بابو گوپی ناتھ اندر داخل ہوا۔ بڑے پیار کے ساتھ اس نے اپنے رومال سے زینت کے آنسو پونچھے اور بڑے دکھ کے ساتھ مجھ سے کہا، منٹو صاحب میں سمجھا تھا کہ آپ بڑے سمجھدار اور لائق آدمی ہیں۔ زینو کا مذاق اڑانے سے پہلے آپ نے کچھ تو سوچ لیا ہوتا۔ بابو گوپی ناتھ کے لہجے میں وہ عقیدت جو اسے مجھ سے تھی زخمی نظر آئی، لیکن پیشتر اس کے کہ میں اس سے معافی مانگوں، اس نے زینت کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بڑے خلوص کے ساتھ کہا، خدا تمہیں خوش رکھے۔ یہ کہہ کر بابو گوپی ناتھ نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ ان میں ملامت تھی، بہت ہی دکھ بھری ملامت، اور چلا گیا۔